जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम अकीदत के फूल में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ दोबारा शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में लोग आ रहे हैं, हमारी बहनें जो शामिल हुई और जो बच्चे आए। बच्चों को थोड़ा सा मैंने बताया, इसका उलट आप ना लीजिएगा। जैसे एक बच्ची थोड़ी सी तिलावत के दौरान थोड़ा सा हंसी थी, तो इसमें कोई इतनी बच्चों के लिए कोई इतनी बुरी बात ये नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उनको असलूबात चल जाएंगे और वो अपने आप को थोड़ा सा और मैच्योर करेंगे। वरना बाज़ औक़ात हम बच्चों को अप्रिशिएट करने के बजाय थोड़ी सी उनकी गलती को नज़रअंदाज करने के बजाय उन पर ज़्यादा अगर बरसते हैं या ज़्यादा सख्ती करते हैं। बाज़ औक़ात मुझे अपने बचपन में पता है कि मस्जिद में कुछ एक दो लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जो बच्चों को तो वो बच्चे बेचारे डरने शुरू हो जाते हैं कि मस्जिद में जाए ही नहीं। वो साहब होंगे या कोई इस तरह की कमेटी के फ़र्द होंगे, तो वो उनको किसी न किसी अंदाज में रोकते टोकते और डांटते डबड़ते रहते। तो ये मैं चाहूँगा बच्चे उलट ना ले, थोड़ा सा सीरियसनेस इंशाल्लाह ज़रूर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो आती है, तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। एक और कॉलर आ चुके हैं, इस हिस्से के पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल, मैं सईद गजरवा ग्लासगो से बोल रहा माशाल्लाह हूँ। माशाल्लाह। अंकल, आज मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 रुबाइयाँ पढ़ना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे पहली हैं? रुबाई ये है कि ये किबरियाई पर्दा कभी पड़ा रहे भला, विला का नाम का काम ना रोको, वली ना आ जाए, इसलिए काबे की दरारें छुपाई हैं तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। वाह वाह। दूसरी बात ये है कि अली से बुग़्ज़ को तूने असूल समझा और गासिबों को तूने गुलशन का फूल समझा। क्या कह रहे हैं? तेरी शागों से बेहतर है काफिरों का गुमान, जिन्होंने सोए हुए अली को रसूल समझा। तीसरी बात ये है कि रब्बे कौनैन के राजों को अली कहते हैं, दीन माशाल्लाह। इस्लाम के नाजों को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अली जुज़े इबादत नहीं, हम तो अपनी नमाज़न को अली कहते हैं। चौथी बात ये कि जो मजलिस हैदर में आ नहीं सकता, अली का नाम करारा लगा नहीं सकता। अली की बच्चे अगर ना चाहें गोहर, तो किसी का बाप भी जन्नत जा में नहीं जहाँ सकता। जा नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल थैंक सही। यू। बहुत शुक्रिया सैयद गयूर अब्बास ग्लासगो से। ठीक है, बहुत अच्छी रुबाई आपने पेश की हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और इस अंदाज में भी आपने अपनी अकीदत का इज़हार किया है। तो अब देखें, जैसे जैसे हमने बच्चों की बात की, तो जो थोड़ा सा मेच्योर बच्चा था, कितने अच्छे अंदाज में वो सवाल जवाब में भी हिस्सा लेता है और अकीदत का भी इज़हार किया है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मेरे भाई, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, बड़ा नाइस, बहुत ही अच्छा है, मेहरबानी मेहरबानी। और बाइस सवाब और बाइस इबादत है। और मैं इसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब का कलाम पढ़ना चाहती हूँ, अगर ज़रूर। इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन मौज में है, तन औज पे है, हक पाक सही सुल्तान अली, सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमन का ईमान अली, मिंबर मेहराब कज़ा मसनद, सब सोम सलात अजान अली, हर आयत का महफूम अली, मकसूम अली, मेज़ान अली, बेऐब सहीफा इस्मत का, बेरैब कदर कुरान अली, मेरे किबले की सज धज जीनत, तेरे काबे का मेहमान अली, पाताल की तह से अर्श तलक, मेरे हालक की पहचान अली, सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, कौनैन के तन्हा हालक का, मखलूक पे है एहसान अली, वहमों की भीड़ में वहदत का, इदराक अली, ऐलान अली, इस्लाम सरापा खैबर में, खंदक में कुल्ले ईमान अली, फिर बद्र ओहद में दीन खुदा की नुसरत का फरमान अली, हर कुफर के रस्ते में हायल फौलाद की एक चट्टान अली, हर दौर में हर एक मुश्किल को पल भर में करे आसान अली, तकदीर की शोह अंगूठी में झिलमिल झिलमिल हर आन अली, अलमास अली, याकूत अली, हीरा गोहर मरजान अली, लोहे महफूज के सीने में हर इल्म का नामो निशान अली। और कलाम तो बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं दूसरे अपने
سب مومنین مومنات کو ٹائم دینا چاہتی ہوں. میں کسی کے ٹائم کی غاصب نہیں بننا چاہتی, اس لیے شکریہ. خدا بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے اور محسن نقوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار آپ نے پیش کیے ہیں. تو ناظرین, جیسے محسن نقوی شہید ہیں, ان کے علاوہ جو شہداء یا شعراء کرام اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح رستے پہ لائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بچوں کی بات کی تو شاید بچے کچھ آہستہ سے, جنہوں نے ابھی سفر شروع ہی نہیں کیا, ان کو نہیں پتہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو شاید کسی سے دیکھیں گے, سنیں گے, ان کو کوئی ایسی محفل ملے گی, کوئی ایسی کمپنی ملے گی تو وہ بھی اپنے آپ کو سنوار لیں گے. کوئی بات نہیں. ایک اور کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں. جی, فی الحال نہیں ہے. تو ناظرین, بہت ہی اچھا سلسلہ. اور پچھلے پروگرام میں مجھے یاد ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے مولا علی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کہ دعا جو ہے اس کی عدم قبولیت یا دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوتی اس کی کیا وجوہات ہیں. بعض اوقات تو یہی, جیسے مولا کا خود فرمان ہے کہ جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات وہ دعا یا ہم اپنے آپ کو اس میرٹ پہ نہیں لا پاتے اپنی کمیوں کی وجہ سے, جو مولا نے 8 کمیاں بیان کی ہیں, اس پر بات کریں گے. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی, وعلیکم السلام نقوی صاحب. ماشاءاللہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. فروغ بھائی, وہ غیور عباس سے روبائیاں تیار کر کے لے کے آیا ہوا تھا, تو میں نے بھی اس سے 2-3 روبائیاں چھین لی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور میں لے کے میرا بھی دل آیا کہ میں بھی آج آپ کے پروگرام عقیدت کے پھول میں حاضر ہوں. بہت یہ شکریہ. غیور عباس سے میں نے نا زبردستی چھینی ہے یہ روبائیاں. بسم اللہ. بسم تو اللہ. پہلی روبائی یہ ہے کہ خدا جسے کمال دیتا ہے اسے درے بطول پہ ڈال دیتا ہے. واہ واہ واہ. اگر کسی کو پرکھنا ہو تو کہہ دو یا علی مدد. اگر کسی کو پرکھ نہ ہو تو کہہ دو یا علی مدد. یہ لفظ تمام شجرے کھنگال دیتا ہے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. دوسری زبائی ہے, مت جھوٹے رہبروں کا قبیلہ بنائیے, ایک مرکز صفات جلیلہ بنائیے. دربار کبریا تک رسائی کا ہے شوق, تو آل محمد کو وسیلہ بنائیے. بے شک. تیسری ربائی ہے جی, تخیل سے ہے بالا تر بڑائی میرے مولا کی, میاں محتاج ہے ساری خدائی میرے مولا کی. جہاں سے بندوں کو خدا رزق تقسیم کرتا ہے وہاں پر بھی نظر آئی کلائی میرے مولا کی. تھینک یو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نقوی صاحب تھے گلاسکو سے, آپ نے بھی اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. اور کیا خوبصورت ایک آپ کے ہاں ماحول ہے کہ سب جو لوگ ہیں اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اپنے اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اور پرانی نسل اور نئی نسل ماشاءاللہ ایک بہترین انداز میں محبت اہل بیت علیہم السلام سے سرشار. تو یہی ہمارا ہدایت ٹی وی کا ناظرین خاصہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی شامل ہیں, ان کے والدین شامل ہیں, ان کے بھی والدین شامل ہیں. تو ماشاءاللہ یہ 3-4 نسلوں کا یہ اپنا پسندیدہ چینل ہے. تو جہاں یہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہے, اپنے انداز میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے ہم سب کو. تو اس سے پروگرام سے پہلے جیسے ہماری ایک اپیل چل رہی تھی ہدایت ممبرشپ کے حوالے سے, اس کو بھی میں یاد دلا دوں. جو امریکہ کینیڈا میں ابھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو 14 پاؤنڈ یا 14 یورو یا اپنے جو بھی مقامی کرنسی ہے 14 پاؤنڈ کے برابر آپ جمع کرا کے محبان ہدایت کیمپین میں آپ حصہ لے سکتے ہیں, تاکہ یہ ہدایت کا جو ایک سرچشمہ ہے, روشنی ہے, یہ اسی طرح دنیا تک پہنچتی رہے. اور یہ کیا اتنا کچھ ہم ہدایت ٹی وی سے حاصل کر رہے ہیں, تو یہ بہت ہی قلیل چھوٹی سی رقم ہے. 14 پاؤنڈ 14 یورو 50 پینس بھی نہیں بنتے. تو بس اس مد میں جلدی سے آئیے اور کار خیر میں حصہ لیجئے. اور جو لوگ اس میں شامل ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ بہت بڑی تعداد میں شامل نہیں ہیں تو ایک اور دیگر اپیلوں کی طرح, ہنگامی اپیلوں کی طرح ان دنوں جو اپیل جاری ہے وہ ہے محبان زینب سلام اللہ علیہ. 69 پاؤنڈ ون آف ڈونیشن دے کے بھی آپ یہ مختلف مشکلات جو چل رہی ہیں, ایشیا میں فی الحال کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا,
ایک سیٹلائٹ ادارے سے، وہاں پر ٹرانسمیشن بہت سے ملکوں میں نہیں جا رہی، تو ان کے لیے بھی درکار ہے، پھر جو نئے نئے بلز ہیں ان کے لیے بھی درکار ہے۔ تو جب تک یہ ہمارا 5000 کا ہدف پورا نہیں ہوتا تو ایسی اپیلز میں بھی انشاءاللہ جو آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں آپ کا شکریہ، اور جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے ان کا انتظار ہے۔ ڈونیشن ہاٹ لائن ہماری ہمیشہ کھلی ہے، تو اپنی کارڈ ڈیٹیلز لکھوا سکتے ہیں یا اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں، ہم آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گے۔ تو یہ ایک پیغام تھا، جو ہم اتنا کچھ حاصل کر رہے ہیں ہدایت ٹی وی سے، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا اگر واپس لوٹا دیں تو اتنی بڑی کوئی قربانی نہیں ہے۔ چلیں، وہ جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کے اسباب سے پہلے چند اشعار نعت کے جو شروع میں رہ گئے تھے انہیں کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، ہو آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، ہو اللہ اللہ کتنا سر تھا۔ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سبحان اللہ، جہاں اتنی جھولیاں بھری ہوئی ہیں اور سب نوازے جا رہے ہیں، سب کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو وہی بات کہ ان نعمتوں کا ہم شکریہ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ جو بھی مولا کے مشن کے لیے کام ہو رہے ہیں، اور جب ہم ہدایت ٹی وی کی طرف دیکھتے ہیں تو آج کے دور کا ایک بہترین کام ہدایت ٹی وی کے ذریعے تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے، شعور بھی آ رہا ہے، مذہب سے متعلق معلومات بھی مل رہی ہیں، اور دنیا میں ہم نے کس طرح رہنا ہے اس کا بھی ڈھنگ پتہ چل رہا ہے ہدایت ٹی وی سے۔ تو اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں چھوٹے سے نذرانے کے ساتھ، چھوٹی سی ایک اماؤنٹ کے ساتھ، 14 پاؤنڈ یا 14 یورو کے ساتھ۔ تو اگر فی الحال کالر نہیں ہے تو وہ 8 اسباب جیسے پچھلے پروگرام میں بھی تھے، اور یہ تمام جو معصومین کے اقوال ہیں یا علماء کرام کی تقاریر، جو اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کا بلکہ پہلے تو سننے کا موقع ملتا ہے، اور اس پر ہم عمل پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، یا اگر ہم عمل کریں اس پر تھوڑا بھی اپنی توجہ کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہترین انداز میں اس دنیا میں بھی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کام آنے والی یہ تمام کام ہیں۔ دعائیں، اور آج کل دیکھیں کہ ہر وقت مسلمانوں پر، اور خاص طور پہ ہم سب جو پاکستانی اس وقت مختلف مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان آزمائشوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟
ہر جمعے کو ہر وقت ہم یہ جو بھی ماہ رمضان گزرا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور عبادات بھی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن کیا وجوہات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ایک وجہ جو مولا نے فرمائی ہے، مولا کا فرمان کہ خدا کی شناخت تو کر لی لیکن جس طرح حق تھا وہ حق ادا نہ کیا، تو ایسی شناخت اور معرفت کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں سب کو، مجھ سمیت سب کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس شناخت کے بعد جو معرفت ہے وہ جب ہم نے حاصل کی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی مانتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، قرآن پاک کی کتنی مانتے ہیں، یہ ہم سب اپنے اپنے انداز میں چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لے آئے لیکن آپ کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ سب سے پہلے سیرت تو یہی ہے کہ کسی کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ برا بھی سلوک کرتا ہے تو آپ اچھے انداز میں اگر تبلیغ کریں گے تو پھر دوسرا خود بخود کھنچتا چلا آئے گا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کار، آپ کی سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کالر سے بات کرتے ہیں پھر تیسری وجہ کی طرف چل رہیں گے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فریل صاحب، محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ محمد یعقوب صاحب۔ جناب آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور یہ نعرے لگ رہے ہیں، یہ بھی سن رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ محفل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سجی ہوئی ہے اور اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی آپ کو سلام کروں اور ادب کے ساتھ سلام کروں گے۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی کہ اتنا خوش سلوکی سے اور اتنا نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ رسول کو یاد کر رہے ہیں کہ سمان والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر دنیا میں عطا ٹی وی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں، اور آپ اسی طرح نعرہ آمین لگاتے رہے اور اہل بیت کی تعریف کو بیان کرتے رہے اور شیطان کو جلاتے رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب محمد یعقوب صاحب، لندن سے آپ شامل ہوئے، بہت ہی پیارے بزرگ بھی ہیں، بڑے ہم سے۔ ناظرین، بڑوں کی ہر بات سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے ان کا ایک جملہ ہے کہ ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔ بڑے ہیں حالانکہ، لیکن جو ادب ہے، تمیز ہے، اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو بڑے ہم کو سکھاتے ہیں، علماء کرام ہم کو سکھاتے ہیں، اور پھر معصومین نے تو انمول موتی ہمیں جو دیے ہیں۔ بس شاید مسلمانوں کی جو تنزلی ہے یا جو معیار اس وقت چلا آ رہا ہے کہ جو بھی ہم بس ایسے لگتا ہے کہ تمام مشکلات ہم پہ ہی ہیں، تو یہ تمام کمیاں بھی دیکھیں کہ ہر کمی، پہلے تو کوئی ایک برائی ہوتی تھی کسی قوم میں تو وہ تمام اس کا عذاب کا شکار ہو جاتے تھے، تو ہم میں کون سی ایسی برائی نہیں ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور اللہ تعالیٰ صرف ہمیں چھوٹی سی آزمائش کے بعد تھوڑا سا جھنجھوڑ کے ہمیں پھر موقع عطا فرماتا ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، ٹھیک کر لیں۔ لیکن جو لوگ تو اپنے آپ کو دوبارہ انہوں نے ٹھیک کر لیا، انہی کا فائدہ ہے، انہی کا بھلا ہے، اور جنہوں نے اس تمام جو وارننگز کے بعد، جیسے آج بھی زلزلہ ہے پاکستان میں، تو ان تمام وارننگز کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو سمجھا نہ پائے، ٹھیک نہ کر پائے، تو پھر ظاہر ہے اس کا ہمیں آخرت میں جا کے ضرور جواب دینا ہوگا۔ تو دو وجوہات میں نے بتا دی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتاب خدا کی تلاوت تو کی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو ہم تو رات میں، ہمارا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، رات کو ختم کر لیا، کچھ بتاتے ہیں ہم نے مہینے میں قرآن پاک ختم کر لیا، کچھ بھائی بتاتے ہیں جی ہم نے ایک مہینے میں 3 بار قرآن پاک پڑھ لیا۔ لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم اس پر عمل بھی کریں، ایک آیت پہ ہم اگر عمل کرنا شروع کر دیں یا ایک آیت پہ عمل کر کے پھر اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں کہ کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اور پھر جو چینج آپ محسوس کریں گے
اور ظاہر ہے سب انفرادی طور پہ اپنے اپنے انداز میں جب چینج ہوں گے تو یہ کام جو ہے وہ بڑھ کے ایک پورا شہر، ملک، پوری قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرے گی، تو ایک نئی سمجھ لیں کہ ایک لک کہہ لیں یا ایک نئی جو ایک مہک ہے مسلمانوں میں، جو ایک امیج ہے وہ واپس آئے گا۔ تو ہم نے کتاب خدا بعض اوقات معذرت کے ساتھ کہ ہم نے قسموں کے لیے رکھ لی ہے کہ بس ایک ضروری چیز ہے قرآن پاک، قرآن ایز اے مسلم ہم نے وہ بک رکھنی ہے، غلاف میں لپیٹ کے وہ رکھ دی، یا کسی کی برسی آ گئی تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کو ہم نے عمل کے ساتھ جو ہے اگر پڑھا ہے تو وہی ہمیں کچھ فائدہ دے گا۔ اور جب یہ ایک وجہ بتائی ہے، تلاوت بھی کی، جیسے مولا کے الفاظ ہیں کہ کتاب خدا کی تلاوت تو کی، بہت سے لوگ تو ایسے کہ تلاوت بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی اگر امید رکھیں کہ وہ دعائیں ان کی قبول ہوں گی، وہ تو بالکل ہی رستے میں کٹ گئے۔ تو یہ وہ لوگوں کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کہ جو تلاوت تو کرتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی بھی دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو وہ اس کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ چوتھی وجہ مولا کے فرمان کے مطابق مولا نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، لیکن گناہ کر کے ہر گھڑی جہنم کی جانب رواں دواں ہو۔ بالکل صحیح کہ جہنم کی آگ سے، یا ہم سب کرتے ہیں کہ جی ہم یا اللہ، بلکہ ہم امیدوار ہیں جنت کے، ہم سب امیدوار ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچیں گے، فلاں اعمال، فلاں صدقے خیرات، لیکن کچھ ایسے کام بھی ہم کر ڈالتے ہیں، صدقہ دیا اس میں ریاکاری آ گئی، اور کوئی بات نہیں ملی تو غیبت شروع کر دی، جھوٹ بول دیا، اس طرح کی تمام برائیاں جو ہیں ہم میں ہیں، تو پھر بھی ہم جیسے مولا کے فرمان کے مطابق کہ جنت بلکہ جہنم کی جانب رواں دواں ہیں۔ جنت سے متعلق مولا کا اگلا فرمان کہ تمہارا نعرہ ہے کہ تم جنت کے مشتاق ہو، لیکن اعمال ایسے ہیں کہ جنت سے ہر گھڑی دور لے جائے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، جنت کے ہم سب امیدوار ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے کہ اعمال کی ہم سب اپنے اعمال کو چیک کریں۔ اب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی، جیسے ہم ہدایت ٹی وی کی بات کرتے ہیں، 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، موبائل فون، ہر چیز ہمیں دستیاب ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ جہالت کا دور نہیں ہے کہ بندہ کسی کو کوئی چھٹی مل جائے جی، یا ایکسکیوز مل جائے کہ میرے پاس یہ معلومات ہی نہیں تھی۔ اب تو ایک ٹیلی فون کال پہ آپ کو پتہ چل جائے گا، عالم صاحب آپ کو جواب دے دیں گے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو اب کوئی اس میں ایکسکیوز کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اگر تمام معلومات کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم جنت سے دور ہوں گے بجائے کہ نزدیک آنے کے۔ چھٹی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ مرتضی حمدانی اصلاح سے بول رہے ہیں۔ مرتضی حمدانی اصلاح سے، جی مرتضی کس طرح شامل ہوں گے؟ بس ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ قصیدہ پڑھیں گے، بسم اللہ بسم اللہ، ضرور پڑھیے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ۔ رہتا ہے جو زمانے میں ہے درس ہے دور دور، کیا کہتے ہیں؟ ہوگا بروز حشر پیمبر ہے دور سبحان اللہ، دور، رہتا ہے جو زمانے میں تم ہوش کا سنگ ریزوں سے کیا فیض پاؤ گے، پتھروں پہ مر رہے ہو، سمندر سے دور دور، رہتا ہے جو زمانے میں۔ پانی پلا سکے نا جو نام حسین
पे होंगे बरोज हशर, वो कौसर से दूर दूर रहता है जो ज़माने में, ऐसे भी सूरमत है नबी की सपा में फिरते रहे अलम लिए, है बस है दूर दूर रहता है जो ज़माने में, है दस है दूर दूर, घर में सजा लिया है अज़ान आए हुसैन, अब गए दिशे रहेंगी, मेरे गए से दूर दूर रहता है जो ज़माने में, है गए से दूर दूर होगा बरोज हशर, पैगंबर से दूर दूर। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह मुर्तज़ा हमदानी साहब सलाह से आप शामिल हुए, हदिया अक़ीदत पेश किया और बेहतरीन अंदाज़ आपका भी। तो नाज़रीन अभी टाइम है, आप दोबारा आ सकते हैं इस प्रोग्राम में। कोई कॉल ड्रॉप हो गई है, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं दुआ की अदम कबूलियत के 8 असबाब मौला अली अलैहिस्सलाम के खूबसूरत फ़रामीन के मुताबिक, तो छठी वजह तो ये है, हम सब पूछें अपने आप से, आपका फरमान कि अल्लाह की नेमतों से दिल खोल कर इस्तिफ़ादा किया मगर कभी उसके शुक्र की तौफ़ीक ना हुई। अल्लाह अकबर। तो इतनी नेमतें पिछले प्रोग्राम में हम प्रोग्राम इसी अक़ीदत के फूल में दुआ से मुतालिक बात थी, तो एक बहन थोड़ा सा डिप्रेस थी और उनका कहना था कि मेरी कभी दुआ कबूल ही नहीं हुई। तो पहले तो ये मुझे हैरत हुई कि वो अपने घर से टेलीफ़ोन कर रही थी और पहली दुआ तो ये उन पर अल्लाह ताला की ख़ास इनायत कि वो किसी, बल्कि हम सबको ये सोचना होगा कि हम जो भी इस वक्त हम कर रहे हैं या आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा का शुक्र है किसी हस्पताल में नहीं है। सो आपके ऊपर मुश्किलात हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको सेहत जैसी सबसे बड़ी जो नेमत है, दौलत है, वो दी है। तो उसके फ़ौरन बाद हमारी एक और बहन आई, शायद आज भी वो प्रोग्राम देख रही हों, तो हम उनको एक बार फिर सलाम पेश करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको आज जैसे हम बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर जैसे मर्ज़ में वो मुब्तला हैं और भी दीगर बीमारियां उन्होंने अपने आप की गिनवाई, लेकिन उन बहन ने बताया कि वो ख़ुद गई माशाल्लाह उम्रा करने, अपने बच्चों की उन्होंने शादियां की हैं, सब कुछ किया है और अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इस आज़माइश के काबिल समझा और वो बिल्कुल बैसने खूबी अपना सारा काम करते हैं। तो ये दोनों अतराफ़ दोनों सोचें, ये सिर्फ़ उन दोनों बहनों का मामला नहीं है, हम सब ऐसे ही सोचते हैं कभी कभार कि ऐसा कभी कभार ये हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला, और जो अल्लाह के और मौला के या मासूमीन के साथ जिनकी लो लगी है वो जानते हैं कि उनको कितना कुछ मौला ने अता फ़रमाया है। तो यहाँ भी यही है कि अल्लाह ताला की नेमतों से दिल खोल कर हमने इस्तिफ़ादा किया मगर कभी उसके शुक्र की तौफ़ीक ही नहीं हुई। तो हम कितना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला की, किस किस जैसे कुरान पाक में है कि कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो हम तो ऐसे हैं कि हम कोई नेमत मानने को तैयार नहीं है।
تو پھر جب نعمت ہی نہیں مانیں گے تو پھر شکر کیسے ادا کریں گے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم مانیں کہ یہ واقعی ہمیں ملا ہے. ہم کچھ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے وہ اپنے بل بوتے پہ کہتے ہیں. اگر میں بیٹھا ہوں میں کہوں گا میری پتہ نہیں آواز اس دنیا میں سب سے بہترین آواز ہے, یہ انداز ہی میرا سپر ہے, تو مجھے اپنی اوقات میں رہ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں اگر کسی بھی منصب میں, کسی دفتر میں, کسی وردی والا کوئی افسر ہے, کوئی اور اونچا چلتے جائیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. تو ہر کوئی بندہ یہ سوچنے پر اب خدا نخواستہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے اندر یا میرے اوپر کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں, میرے اندر کوئی ایسی کوالٹیز ہیں کہ میں اس عہدے یا میں اس منصب تک پہنچ گیا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت یا اس کی عطا نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو بس جب بندہ یہ سوچے کہ میں ہی ہوں تو پھر وہ شکر ادا نہیں کرتا, اور پھر ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ گہرا کھڑ جو ہے اس میں اس دنیا میں گرتا ہے. اگر اس سے بچ جائے تو پھر آخرت میں تو وہ ایک جگہ ہے ہی ہے. 7ویں وجہ جو مولا نے بتائی ہے, مولا نے فرمایا کہ خدا نے تمہیں شیطان سے دشمنی کا حکم دیا اور فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, مگر عمل سے تم نے دشمنی کی بجائے دوستی کا ثبوت دیا. سبحان اللہ. جی ہم سب کہتے ہیں شیطان ایسا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہم باتیں کرتے ہیں, لیکن شیطان کو خود دعوت بھی دیتے ہیں. شیطان نے جو ہمیں طریقہ کار بتا دیا ہے یا کس طرح سے ہم نے ٹائم گزارنا ہے, ہم نے اسی کے طریقہ کار کو فالو کرنا ہے. کہنے کو ہم زبانی کہتے ہیں اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا کہ شیطان سے دشمنی کرو, لیکن وہ کیا دشمنی ہے کہ اسی کے ساتھ اس کے کیے ہوئے پہ ہم سارا اپنا روڈ میپ بنا لیں, اپنا سارا کام کاج اسی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کریں, تو پھر یہ دشمنی تو نہ ہوئی, تو یہ دوستی ہو گئی. تو یہ مولا کا فرمان ہے کہ دشمنی کے بجائے ہم نے دوستی کا ثبوت دیا. تو جب شیطان کی دوستی کو ہم نبھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں کیسے مستجاب ہو سکتی ہیں. آخری وجہ مولا نے فرمائی ہے کہ لوگوں کے عیب ہمیشہ تمہارے سامنے رہے لیکن اپنے عیوب کو نظر انداز کر دیا. لوگوں کے عیب ہمیشہ تمہارے سامنے رہے لیکن اپنے عیوب کو نظر انداز کر دیا, حالانکہ دوسروں سے زیادہ تمہیں خود اپنی ملامت کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا یہ قول ہے, اور یہ جو کیفیت مجھے اب زیادہ پتہ چلی جب میں خود شیعہ ہوا ہوں, تو مجھے یہ چیز زیادہ لگتی ہے کہ جو ہمارے شیعہ مومنین بہن بھائی ہیں, ہم زیادہ تر دوسروں کے عیبوں کے اوپر بات کرتے ہیں. دوسرے یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, وہ ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی کر رہے ہیں, جیسا جیسا وہ کر رہے ہیں, جیسا جیسا اور کسی کو توفیق حاصل ہے وہ کرتے رہیں. اچھے انداز میں ہم شاید ان پر کوئی بات کریں گے, تبلیغ کریں گے تو وہ بھی صحیح ٹریک پہ آ سکتے ہیں. سب کچھ ان کے پاس بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انہیں بھی دی ہے. تو جب انبیاء, معصومین, علماء کرام کی باتیں وہ نہیں سمجھ پائے تو ہم جیسے کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بس فوراً جو ہے وہ یہ تیار کر کے ہی چھوڑے کہ بس ایک ہی نشست میں ہم نے آپ کو تبدیل کر دینا ہے. تو ہم دوسروں کو عیوب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں, اپنے آپ کو کبھی ملامت نہیں کیا, یا اپنے آپ کے اندر جو برائیاں ہیں, کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, ہم اپنے آپ کو بالکل کوالیفائی سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت میں اب پہنچ بھی چکے ہیں. ہم اگر مولا کے ماننے والے ہیں تو ہماری تو اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اور زیادہ ہمیں شعور یا آگہی آ چکی ہوتی ہے. تو جو بندہ سب فرض کیا کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے یا کسی نے کوئی ڈاکٹر ہے اپنے شعبے میں, تو اس کو تو زیادہ بیماری کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری ہے, یہ پرہیز ہے, یہ علاج ہے. اور جو جاہل ہے اس کا تو اپنا ایک معیار ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو کہنے کو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں شعبے میں ڈاکٹریٹ کر لی یا یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گئے ہیں, لیکن ہم اپنے اندر جو بیماریاں چھپی ہیں اس کی طرف تو دھیان نہیں دیتے. دوسروں کو ٹھیک کرنے کا زیادہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, یہ اسی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے دعا کی عدم قبولیت کی ایک وجہ کہ لوگوں کے عیب ہمیشہ تمہارے سامنے رہے لیکن اپنے عیوب کو نظر انداز کر دیا. آخری کالر ہے پروگرام کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ بھائی صاحب میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا. کوئی بات نہیں, سو بسم اللہ. کچھ کہنا تو چاہیں گے, کچھ بات تو کریں گے نا بھائی, نام نہ بتائیے, کوئی بات نہیں. آپ میں قصیدہ پڑھوں گا. قصیدہ پڑھیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ. پھر مولا کے ماننے والے اور آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے. بسم اللہ بسم اللہ.
اللہم صلی علی محمد خون کے میدان میں منبر کو سجایا جائے، خون کے میدان میں منبر کو سجایا جائے، میرا غم نام وہاں مولا بنایا جائے، خون کے میدان میں تو نے معراج پہ دیکھا تھا جو محبوب میرے، تم نے معراج پہ دیکھا تھا جو محبوب میرے، کیوں نہ وہ غات زمانے کو دکھایا جائے، کیوں نہ وہ غات زمانے کو دکھایا سبحان اللہ جائے، خون کے میدان میں منبر کو سجایا جائے۔ واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ محترم، آپ نے نام نہیں بتایا لیکن کام بہترین کیا، ہدیہ عقیدت آپ نے پیش کیا ہے۔ اور ناظرین، جو خواتین و حضرات، بچے جنہوں نے اپنا ہدیہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی اشعار کہے گئے شعراء کرام نے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یا جو ہماری مجالس میں عموماً ہوتا ہے کہ علماء کرام کی تقاریر سے پہلے قصیدے یا نوحے پیش کیے جاتے، تو یہ ٹائم کی خانہ پوری کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ان میں ایک میسج چھپا ہوتا ہے، اور یہ تمام جو میسج شعراء کرام نے اپنے خون سے، لوگ ان کے شعراء کرام کے بھی در پہ ہیں، پروفیسر سبط جعفر شہید بہت بڑا پیغام ہمیں دے کے گئے ہیں، محسن نقوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے شعراء ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، کراچی میں کل ایک شہید ہوئے ہیں، تو بہت سے ایسے شعراء کرام جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے مشن کو، ان کی بات کو، ان کے کام کو سمجھ کے ہم نے انشاءاللہ جاری رکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے جو بھی الفاظ یا جو بھی یہ ہمارے یہ حاضری تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اگر مجھے بھائی بتائیں کہ کتنا ٹائم بچا ہے یا ختم کر سکتے ہیں، تو ویسے ہی ہم آخری منٹ ہے تو یہی پیغام دیں گے کہ ناظرین اپنا ضرور اس حوالے سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم باتیں سیکھتے ہیں اس پروگرام میں علماء کرام نہیں ہوتے، یا جن پروگرامز میں علماء کرام نہیں ہوتے، میرا خصوصی طور پر یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنا مجھ سمیت یا تمام جو لوگ دیکھنے والے ہیں اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ جو بچپن سے ہم تقاریر سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں، اب بھی علم کا جو ایک ذخیرہ ہے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس علم کے ذخیرے کا کوئی اتنا آدھا گنا بھی شاید ہم نے اپنے آپ پہ اس پر عمل کے لیے نہیں سوچا، یا کبھی کبھی ہم اس کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، یا کیا وجہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر شیطان نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے کہ ہم بری ہیں یا اب ہمیں کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی خام خیالی ہے، یا ویسے ہی ہے جیسے ایک خرگوش سو جائے اور کہے کہ میں تو ریس جیت ہی لوں گا، لیکن کچھ جو آہستہ چلنے والے ہیں، جو اپنی منزل کی طرف ہیں، خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم کہیں خرگوش کی طرح سوتے رہیں۔ تو سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور بہتر کر کے انشاءاللہ اس اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، گھر کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ مشن انشاءاللہ ہمارا جاری ہے۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں
خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ ملاقات ہوگی پرسوں صبح ہدایت میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔